रूप है। इसी लिए और इतना बड़ा फंक्शन है, इतना बड़ा सेक्रीफाइस है। इस कायनात में मर्तबत का ताल्लुक ईसार से है, सेक्रीफाइस से है। एक कमजोर और नहीफ औरत अपनी भूख, अपनी नींद, अपना आराम तर्क करके तुम्हारी अफजाइश नस्ल करती है, तुम्हें परवान चढ़ाती है। अल्लाह ने क्या करम किया? अल्लाह ने यह एहसान कर दिया कि उसके पांव तले जन्नत रख दी, उसके पांव तले और जन्नत रख दी। और कमाल हुस्न है, ये नहीं कहा कि मुसलमान माँ के कदमों तले जन्नत है, ये नहीं कहा कि नेक माँ के कदमों तले जन्नत है, उस ओहदे के कदमों तले जन्नत है, माँ के कदमों तले जन्नत है। अब समझने की बात यह है कि माँ एक फंक्शन का नाम है, एक एटीट्यूड का नाम है, एक रवैये का नाम है। तो जो ये रवैया अपना लेगा, जो माँ का रवैया है, भले उसके कदमों तले जन्नत ना हो, उसके कदम जरूर जन्नत में होंगे। जो याद रखिएगा इस बात को। इसको आपने एक फंक्शन समझ के, एक रोल समझ के, एक एटीट्यूड समझ के अपनाना है अपनी जिंदगी में। सिर्फ तारीफें नहीं करनी, गाड़ियों के पीछे नहीं लिख देना मेरी माँ की दुआ से है। मर्सिडीज वाले ने तो कभी नहीं लिखा, डब्बे पे लिखा होता है डब्बा माँ की दुआ से, मर्सिडीज किसकी दुआ से। ये कोई बात नहीं है। उछाले मत इस रिश्ते को, इस रिश्ते को अपनाएं। जिसने उसको अजमत दी है उस काम की प्रैक्टिस करें। इसीलिए जो पहली मां है आपकी, वो मिट्टी है जिससे तुम पैदा हुए। ये तो वो मां है जिसने अपने पेट में तुम्हें रखा। इसलिए सबसे पहला हक धरती मां का है। इसको मां कहा जाता है जिसने तुम्हें परवान चढ़ाया, जो हर दुनिया की चीज और हर नेमत तुम्हें आज भी दे रही है, और तुम्हें तमाम ऐबों समेत और खामियों समेत और बुराइयों समेत कल समेट भी लेगी। धरती भी मां है, इसका भी एहतराम करना है, इसको भी मां समझना है। हमने इसको मां समझना छोड़ दिया, इसकी तौहीन करते हैं, इसकी तज़ीक करते हैं। इसीलिए तो अल्लाह ने कहा है कि जमीन पे अकड़ के न चल, क्या तू इसके सीने को फाड़ देगा। धरती भी मां है। दुनिया में जितने जानवर पैदा हुए हैं, परिंदे हों, चरिंदे हों, हशरातुल अर्ज़ हों, कीड़े मकोड़े हों, सबकी मां होती है। और अगर मां में अल्लाह ने ममता ना भरी हो तो कायनात में किसी चीज की नस्ल आगे नहीं बढ़ सकती। कभी आप देखें कि कमजोर हिरण शेर के मुकाबले में खड़ा हो जाता है अपने बच्चे के लिए, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। ये भी ममता का एक रूप है, ये भी मां का एक रूप है, जो ये चाहे कि मां के मान को समझे और मां के मान को जिंदगी में उजागर करे और अपने आप को जन्नत का हकदार ठहराए। उसे चाहिए कि वो रवैया जिंदगी में अपनाए जो एक मां का रवैया है। आप सोचें कभी एक बात, बहुत हल्की सी बात है। मां कहती है कि तूने आज सारा दिन गोलियां बलोरियां खेली हैं, लाटू चलाए हैं, पतंग उड़ाई है, आज आने दे तेरे बाप को, मैं तेरी टांगें तोड़वाऊंगी। तू पढ़ता नहीं है, तूने होमवर्क नहीं किया। अरे मुझे बताओ तो सही, कितनी माएं हैं जिन्होंने बच्चों की टांगें तोड़वाई हैं? कितनी माएं हैं? मां रब की रहमत का एक रूप है। जैसे अल्लाह आपको सदाओं की बात करता है, अल्लाह भी आपको सदा देना नहीं चाहता। अगर आपने मां के रवैये को जिंदगी में अपना लिया तो आप अल्लाह और उसके रसूल की रहमत के हकदार बन जाएंगे और आपकी जिंदगियों में आसानियां आ जाएंगी। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर। मुझे नहीं ऐसे नहीं, असल में ऐसे
جی ہاں جی، جیسے میں نے کہا کہ چھوڑ کے آ جانا ہے. نواز صاحب تمام ساتھی چھوڑ کے آ جائیں گے، ٹھیک ہے، گاڑی تک. بابا جی آپ نے سب کو تشریف لاتے ہیں ہمارے مہمان مکرم کرسچین کمیونٹی سے جناب پاسٹر مرکز شریف صاحب. آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ماں سب کا مان اور غلام فاطمہ مشرقی کی کتاب نصیحت ہے عقل والوں کے لیے اس پہ گفتگو فرمائیں. پاسٹر مرکز شریف. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے آمین. ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں، چلتی سانسوں، دھڑکتے دلوں. آپ کو پاسٹر مرکز شریف کا سلام پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. چونکہ میں یہاں پر اپنے مسیحی کمیونٹی کی ترجمانی کر رہا ہوں، میں نے اپنے انداز سے سلام کہا تو میرے عزیزوں نے اس کا جواب تھوڑا دھیمے انداز میں دیا. تو میں چاہوں گا کہ میں اسی انداز میں بات کروں تاکہ آپ کا انداز میرے ساتھ ملا رہے. بہت شکریہ. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے ماں کی یاد میں بولنے کی. اور میں یہاں بتاتا چلوں، میری بیٹیاں بہنیں یہاں پر تشریف فرما ہے. میری آج بہن کی برات آ رہی ہے اور میں ماں کے اعزاز میں یہاں پر بولنے کے لیے آیا ہوں، یعنی خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آیا ہوں. اور یہ ایسی بات نہیں کہ میں نے کسی شادی پہ جانا ہے. میری اپنی بہن کی برات آ رہی ہے. میرے لیے سعادت مندی ہے کہ میں ایک عظیم ماں کی یاد میں یہاں پر آیا ہوں. مشرقی صاحب بہت عظیم انسان ہیں. یہاں پر سٹیج پر بیٹھی ہوئی تمام پرسنالٹیز جو ہیں وہ بھی عظیم ہیں. حضور پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عظیم ہیں، پر ماں کے بغیر کوئی بھی نہیں ہے. یہاں پر پوری کائنات میں ماں کے بغیر پیدا کوئی نہیں ہوا. اور جب بچہ ماں کے شکم میں آتا ہے تو وہ آتے ہی ماں کے شکم میں، جب وہ بولنا سیکھتا ہے تو سب سے پہلا لفظ ہی ماں بولتا ہے، اور اس کو لفظ ہی کوئی نہیں آتا. اس کا کوئی مذہب، کوئی مسلک، کوئی جماعت نہیں ہوتی. جی تو چاہتا ہے اس پوری محفل کو چھوڑ کے کبھی نہ جاؤں. لیکن یہاں بابا جی آئے، انہوں نے کم وقت لیا، ان کے وقت سے وقت لینا چاہ رہا ہوں جو انہوں نے کم لیا. یہاں پر ایک پیاری بیٹی نے بڑے ترنم کے ساتھ گایا. میں چونکہ گانے والا نہیں ہوں، میں ایک پاسبان ہوں، پادری ہوں، پاسٹر ہوں، تو میرا جی چاہتا ہے کہ اس عظیم ماں کے بارے میں کچھ گا سکوں. حالانکہ میں نہیں گا سکتا. ٹھیک ہے، تو پھر تمام ماں کی نظر اور اس عظیم ماں کی نظر کبھی میں نے پڑھ کے نہیں تقریر کی یا پڑھ کے نہیں، لیکن میں رکھ لیتا ہوں تاکہ ماں کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے. اگر کوئی مطلب فکرہ ادھر ادھر ہو جائے تو سماعت فرمائیں. یہاں پر میں سمجھتا ہوں میری تمام بیٹیاں ہیں. پادری کا مطلب باپ ہوتا ہے. میرے لیے وہ بھی بیٹی ہے
جو بازار حسن میں بیٹھی ہے اس کا فعل اس کے ساتھ میری نظر باپ والی ہونی چاہیے. ماں مرے تے ویڑے وچوں مک جانے ٹھنڈیاں چھاواں ربا کیوں مر جاندیاں ماواں ربا کیوں مر جاندیاں ماواں ماں مرے تے ویڑے وچوں مک جانے ٹھنڈیاں چھاواں ربا کیوں مر جاندیاں ماواں ربا کیوں مر جاندیاں ماواں ماں دا دل کوئی پھول کے ویکھے پیار دی گٹھلی کھول کے ویکھے ماں دا دل کوئی پھول کے ویکھے پیار دی گٹھلی کھول کے ویکھے جگر دا ٹکڑا اولے ہووے مڑ مڑ تکے راواں ربا کیوں مر جاندیاں ماواں ربا کیوں مر جاندیاں ماواں گلی تھاں تے رات لنگاندی بچیاں نو سکے تے پاندی گلی تھاں تے رات لنگاندی بچیاں نو سکے تے پاندی لوری دے کے لاڈ لڈاندی کٹ لیندی وچ باواں ربا کیوں مر جاندیاں ماواں ربا کیوں مر جاندیاں ماواں پترا نال محبت کر دی ایک ایک تھی دے ہاوے مردی پترا نال محبت کر دی ایک ایک تھی دے ہاوے مردی وسن تیاں سا سکھ دا لیندی منگ دی روز دعاواں ربا کیوں مر جاندیاں ماواں ربا کیوں مر جاندیاں ماواں دکھ بچیاں دا سہ نہیں سکدی بن بچیاں دے رہ نہیں سکدی دکھ بچیاں دا سہ نہیں سکدی بن بچیاں دے رہ نہیں سکدی ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ہوندیاں سب نو آکھ سناواں ربا کیوں مر جاندیاں ماواں ربا کیوں مر جاندیاں ماواں ماں دے باجوں سنجا ویڑا ماں دے باجوں سنجا ویڑا ماں سب دا مان ودھیرا ماں دے باجوں سنجا ویڑا ماں سب دا مان ودھیرا ماں راضی تے رب راضی ہن مرکز کیوں گھبراواں ربا کیوں مر جاندیاں ماواں ربا کیوں مر جاندیاں ماواں ماں مرے تے ویڑے وچوں مک جانے ٹھنڈیاں چھاواں ربا جیوندیاں رہنے ماواں ربا جیوندیاں رہنے ماواں. بہت شکریہ. سو عزیزان من، یہ ماں کی عقیدت میں تھا. ابھی میں نے ماں پہ کچھ بولنا، یہ تو بابا جی کا وقت لیا ہے. سو بہت شکریہ عزیزان من، آپ کی ساری محبت کا بہت شکریہ. اور میں خوش ہو رہا ہوں، مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسجد نبوی کے دروازے بھی مسیحیوں کے لیے کھول دیتے تھے. آج وہ تاریخ رقم ہو رہی ہے کہ آج مسیحوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے اور سکھ بھائیوں کے لیے آپ نے دروازے کھولے. آپ نے کوئی انہونی نہیں کی، آپ نے تو وہ تاریخ جو ہے وہ دہرائی ہے 1400 سال کے بعد بھی. اور میرے عزیز، آپ مہمان بھی بنتے، میزبان بھی بنتے، اور آج آپ نے تو ایک گلدستہ بنا دیا. آپ نے تو گلدستہ بنا دیا. یقین مانے میں کبھی بھی پھولوں کا ہار نہیں اتارتا ہوں. پتہ نہیں یہ میرا چھوٹا پن ہے. بعض اوقات جو سٹیج پہ بیٹھی پرسنالٹی ہوتی ہیں ہار پہنا کے
جانے والا بھی اسٹیج سے بھی نہیں تو وہ پھینک دیتے ہیں میں نہیں اس قابل، ایسے ہو جاتا ہے نا. لیکن یہ عاجزی کا ایک عنصر ہے. اور پہنانے والے کی وہ دیکھے بات کہ وہ کس عقیدت کے ساتھ آپ کو پتہ کیا کر رہا ہے، آپ کو وہ پھول پیش کر رہا ہے. نہیں، وہ آپ کو پھول سمجھ رہا ہے، وہ آپ کی عزت و تکریم کر رہا ہے اور اس بات میں، اس مالا میں باندھ رہا ہے کہ جو اللہ پاک نے آپ کو اپنی ماں کی دعا سے یہ عزت دی ہے، اس پہ قائم رہنا، کہیں بھٹک نہ جانا. یہ اس کی صلاحیت کا، آپ کی صلاحیت کا وہ اظہار کرتے ہیں پھولوں کی مالا سے. میں کبھی بھی نہیں اس کو پھینکتا، میں تو اس کو ساتھ لے کے جاتا ہوں، گاڑی میں رکھتا ہوں، اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بیوی کو جا کے دکھاتا ہوں، یہ بھی ساتھ لے کے جاؤں گا. بہت شکریہ. میرے عزیز، آپ کے چہروں پہ یہ مسکراہٹیں جچی رہیں. اور میں بتانا چاہتا ہوں، مسیحی مذہب میں ماں کا جو مقام ہے، مسیحی مذہب میں ماں کا جو مقام ہے، مسیحی مذہب ہی ماں سے شروع ہوتا ہے. اور لفظ ماں کم و بیش بائبل مقدس میں 149 مرتبہ آیا ہے. لفظ مائیں جو ہے وہ 1 مرتبہ، اور لفظ مائیں 2 مرتبہ، اور ماؤں کا لفظ 1 مرتبہ آیا ہے. میں یہ بات باور کروانا چاہتا ہوں کہ ماں لفظ، جب لفظ ماں آتا ہے تو آپ کی ماں چاہے چلی بھی گئی ہے، موجود ہے، گھر پہ یا پردیس میں ہے، آپ کو آپ کے منہ میں اس لفظ کے آنے سے مٹھاس آ جاتی ہے، مٹھاس آ جاتی ہے. ماں ہے. اور بہت جی چاہ رہا ہے کہ میں آج ماں پہ بولوں، لیکن میرے عزیز وقت کی کمی کے باعث بہت سارے محترم المقام مقررین نے یہاں پہ آنا ہے. بتاتا چلوں کہ ماں جو لفظ ہے، اور یہاں پر بتایا گیا ماں رب پاک کا، رب کائنات کا دوسرا روپ ہے. اور میں یہاں بتانا چاہتا ہوں، ایک صحیفے میں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ رب جو رب ہے، حضرت اشعیا نبی فرماتے ہیں، رب کہتا ہے، ذات باری تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس طرح ماں تمہیں دلاسا دیتی ہے میں دوں گا. رب تو آپ ماں پہ کیا کہنا چاہیے، تشبیہ دیتا ہے، رب آپ ماں بن جاتا ہے. کیسا لفظ ماں کا رب کو پسند ہے کہ رب آپ ماں بن رہا ہے، کہ جس طرح ماں دلاسا دیتی ہے میں دلاسا دوں گا. اور میرے عزیز، بہت ساری عظیم ماؤں کو میں جانتا ہوں، بہت ساری عظیم ماؤں کو آپ جانتے ہیں، لیکن آپ نے آج دیکھنا ہے، مجھے ان نوجوانوں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے جو اپنی ماں کو تو ماں نہیں کہتے. رستے میں جانے والی کوئی بھی عورت یا ماں انہیں ملے، ان کو بڑے احترام سے بلاتے ہیں. اور خاص کر اسٹوڈنٹ جو ہیں، وہ جب اسکول سے جاتے ہیں مشرقی صاحب کے پاس سے، تو کئی ایسے بھی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ اپنا بستہ پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں اماں بھی نہیں کہتے، روٹی کتنے ہی. ٹھیک ہے نا؟ تو رستے میں آپ بڑے احترام سے اپنی ماں جس نے آپ کو اپنی کوکھ سے جنم دیا، اس کو بھی ذرا پیار سے بلا کے دیکھیں، آپ بھی مشرقی بن جائیں گے. آپ کی آنکھوں میں بھی ہر پل آنسو آ جایا کریں گے ماں کے ذکر میں. میرے عزیز، ماں کے بارے میں کچھ اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام وہ وقت کے بادشاہ ہوئے. بائبل مقدس میں واقعہ ہے کہ وہ وقت کے بادشاہ ہوئے، اور ایسے بادشاہ ہوئے میں نے ان کے علاوہ اور کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جنہوں نے اپنی سلطنت میں اپنے تخت کے ساتھ اپنی ماں کا بھی تخت بنوایا ہو، اپنی ماں کا بھی تخت اپنی. اور بہت سارے وزراء مشراء جو ہیں وہ اپنے لیے تخت بنواتے ہیں، لیکن اپنی ماں کے لیے کم تخت بنواتے ہیں. اور پھر اس ماں کی دعا ہے کہ آپ ایسے سلاجو اور ایسے فیصلہ کن اور ایسے ہوئے اپنا حکمران کہ آپ کے دور میں کوئی لڑائی نہیں لڑی گئی، اور آپ انصاف پسند تھے، اور آپ اللہ تعالیٰ کو بھی بہت پسند تھے. اور میں صرف ٹچ دے رہا ہوں، چھوٹی بات کرنا چاہتا ہوں. میرے عزیز، یہاں پر کافی اسکالر براجمان ہیں، تمام مسالک کے، تمام مذاہب کے، اور لمبی باتیں نہیں کرنا چاہتا. ایک ماں کا اور ذکر کرنے لگا ہوں. اس سے پہلے میں تھوڑی سی بات کروں کہ انقرہ مصر کا ایک شہر ہے. میں الٹا پلٹا ہو گیا ہوں نا، ماں کی عقیدت میں الٹا پلٹا ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے، ترکی کا شکریہ صاحبان محفل. انقرہ، اور سنیے، وہاں سے ایک سابقہ ہوا ہے اقوام متحدہ کا جنرل سیکرٹری، جس کا نام پطرس غالی ہے، جس کا نام پطرس غالی ہے. اور پطرس غالی جو ہیں وہ جنرل سیکرٹری ہیں اقوام متحدہ کے، سابق ہیں.
اور انہوں نے شادی نہیں کی، وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہیں. وہ جب آتے ہیں جنرل اسمبلی میں تو وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی دنیا کے بادشاہ ہیں، وزرائے اعظم ہیں، میری کرسی جو ہے وہ ان کے اوپر ہوتی ہے، یعنی وہ میرے پاؤں کے برابر ہوتے ہیں. اور جب وہ اپنے گھر پہ جاتے ہیں تو انقرہ کے اسٹیشن پہ دنیا کے تمام جو اسٹیشن ہیں میڈیا کے، وہ پہنچ جاتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی بیان لینے کے لیے. تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ پاک نے بہت زیادہ شان دی ہے، وہ مسیحی ہیں، بہت زیادہ شان دی ہے، میری جوتیوں کے برابر باقی ہوتے ہیں تمام بادشاہ یا تمام وزراء، لیکن مجھے اس کرسی پہ بیٹھ کر اتنا سکون نہیں ملتا جتنا اپنی ماں کو سجدہ کر کے ملتا ہے. یعنی مسیحیت میں کسی کو سجدہ کرنا اچھا نہیں تصور کیا جاتا، لیکن یہ جنرل سیکرٹری پطرس غالی اپنی ماں کو سجدہ کر رہے ہیں. انہیں اپنی ماں میں رب نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے اس کرسی پہ وہ سکون نہیں ملتا جتنا ماں کے قدموں میں انہیں سجدہ کر کے ملتا ہے. میرے عزیز، ایک ماں کا ذکر کرتا ہوں جو دنیا کی عظیم ترین ماں ہے، حضرت بی بی مقدسہ مریم صدیقہ مطہرہ طاہرہ پاک پاکیزہ، جس کی عصمت کی رب کائنات جو ہیں وہ بھی قسم کھاتے ہیں 8 مرتبہ آپ کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے اس حوالے سے. اور ایسی عظیم ماں کہ جس پہ اللہ پاک نے سورت نازل فرما دی، سورہ مقدسہ مریم نازل فرمائی. وہ ایک ماں ہی ہیں. اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ تمام رشتے جو ہیں، ابھی بیٹی نے یہاں پر گایا، پنجابی میں کہتے ہیں، میں پنجابی سپیکر ہوں اس لیے ذرا کچھ ہو رہا ہے، یہ تم کرتے کرتے ذرا منہ تھک رہا ہے. تو سنیے، بہت شکریہ آپ کی مسکراہٹوں کا. جتنے بھی رشتے ہیں کہندے نے بھائی مرے تے ٹوٹ دیاں باواں تے پیو مرے تے سر ننگا. ٹھیک ہے نا جی. بھੈਣਾں آپس کہندیاں نے کہ میری تے بھੈਣ مر گئی ہے. گل اسی طرح ہن میں صلاح کدے نال کراں گی؟ بہناں دی جوڑی ویراں دی جوڑی نکل جائے. پر میں حاضرین محفل آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب ماں مرتی ہے تو ماں اندر سے مر جاتی ہے، اس کا کوئی نمل بدل نہیں ہے، اندر سے مر جاتی ہے. جب مقدس حضرت موسیٰ نبی جو کلیم اللہ ہے، مجھے پتا وقت ہو گیا مشرقی صاحب، میں نے بھی جانا ہے، مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جو ہیں وہ جب رحلت کر جاتی ہیں تو پھر سنیے میرے عزیز، اللہ پاک فرماتے ہیں اے موسیٰ اب پہاڑ پہ ذرا سنبھل کے آنا، کیونکہ تیرے پیچھے جو ہاتھ اٹھتے تھے وہ اب نہیں رہے ہیں. تو میں بتانا چاہتا ہوں، جب وقت نزا آتا ہے، آخری وقت قریب المرگ، تو جب بندہ پیدا ہوتا ہے اس وقت بھی ماں کا نام زبان پہ ہوتا ہے، جب جانا چاہ رہا ہوتا ہے اس وقت بھی ماں کا نام ہوتا ہے. تو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہوں. میرے عقیدے کے مطابق، دین مسیحا کے مطابق، حضرت حضور مسیح جو ہیں وہ صلیب پہ دار پہ لٹکے ہوئے ہیں. تو سب صحابہ اکرام جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں، جان پہچان چلے جاتے ہیں. لیکن ایک ماں کی ہستی ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتی، وہ دار کے نیچے آ جاتی ہے، وہ وہاں پر آ جاتی ہے. اس کو آپ کو یہ کہہ کر پکارنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی کہ ہائے ماں، کیونکہ ماں تو آپ ہی نیچے آ گئی ہے. اور پھر میرے عزیز، جتنے رشتے میں نے بتایا وہ چھوڑ جاتے ہیں. ماں کا رشتہ نہیں ٹوٹتا، یہ مر کر بھی نہیں ٹوٹتا. اور ایک شاعر نے کیا خوب کہا، میں لمبا نہ کر جاؤں، یہیں بات ختم کرتے ہیں، شاعری نہ شروع ہو جائے. میں اپنی بیٹی کی نظر یہ بات کرنا چاہوں گا. غلام فاطمہ مشرقی جو ہیں ان کی نظر، خدا اتنا عروج دے تجھے کہ فرصت نہ ہو، خدا اتنا عروج دے تجھے کہ فرصت نہ ہو، بیٹی تیرے پیار کرنے والوں کی فہرست میں اب نام تو مرکز کا بھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے اور آپ کی مائیں آپ کے ساتھ سلامت رہیں اور ان کی دعا آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے. بہت شکریہ. جناب مرکز شریف، میں اس حوالے سے جناب مرکز شریف صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس مجلس کا جمود توڑ کے رکھ دیا. ہاں جی، اور ایک بات
میں بھی دینیات کا اسلامیات کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. ایک بات گزارش کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ایک بات بڑی اچھی فرمائی کہ ہمارے مذہب میں بھی کسی اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا مناسب نہیں. نہیں، یہ نہیں کہنا میرے بھائی، یہ نہیں کہنا کہ مناسب نہیں، حرام ہے. اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا مذہب عیسائیت میں بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے. اور جو چیز جائز نہ ہو وہ حرمتیں. اور دوسری بات، وہ جو بادشاہ جس کا آپ نے ذکر کیا، میں نے اس کا مطالعہ کیا چونکہ میں بھی انگلش لٹریچر کا طالب علم ہوں اور دنیا کے تقریباً 15-16 ممالک میں مجھے بھی لیکچرز دینے کا. اس نے یہ نہیں کہا کہ جب میں ماں کے قدموں میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے. اس نے کہا جب میں ماں کے قدموں میں بیٹھتا ہوں مجھے سکون ملتا ہے. اب آپ نے اپنے الفاظ کو یوں چینج کرنا ہے، جب میں اپنی ماں کے قدموں میں سجدتا ہوں، جب میں اپنی ماں کے قدموں میں سجدتا ہوں تو مجھے بڑا سکون ملتا ہے. اور جو اپنی ماں کے قدموں میں سجدتا ہے وہ بڑا سجدہ ہوتا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا مرکز شریف صاحب، آپ کا آنا. تھینک یو، بہت شکریہ. ماں خدا کا روپ دوسرا ہے. ماں کو سجدہ اگر کفر ہے تو میں وہ بھی کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ. جی ٹھیک ہے، شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو، بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ کا آنا ہمارے لیے اعزاز. آپ کا بہت شکریہ مرکز شریف صاحب، بہت شکریہ. اچھا جی، اب تشریف لاتے ہیں جناب پروفیسر تفاخر محمود گوندل صاحب. آپ سنیے گا کہ کیسے بولا جاتا ہے اور کیسے سنا جاتا ہے. جناب پروفیسر تفاخر محمود گوندل صاحب گجرات سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اسٹیج کی زینت، شخصیات کی کہکشاں، معزز سرپرستان علم و فن، مخدرات اسلام، ہم اپنی قوت تخلیق کو اکسانے آئے ہیں، ضمیر ارتقاء پر بجلیاں دوڑانے آئے ہیں. ہوائیں تیز ہیں، ہوائیں تند ہیں، جل جل کے بجھتے ہیں چراغ اپنے. ارادے تند ہیں، ہم شمع نو بھڑکانے آئے ہیں. سامعین ذی احتشام، قبل اس کے کہ میں چند جملے آج کے کلیدی موضوع کے متعلق یعنی ماں سب کا مان، محترم ڈاکٹر صاحب نے میرے ذمہ 2 ٹاپک لگائے تھے. ایک اپنی عزیزہ اس کی کتاب کے حوالے سے، اور ایک ٹاپک جو ہے وہ ماں کی عصمت کے حوالے سے. آپ اپنی گھڑیوں پہ نظر رکھیں، اختصار اور جامعیت کسی بھی مقرر کا ترہ امتیاز ہوتا ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا. میں کوشش کرتا ہوں کہ 5-10 منٹ میں اس سے زیادہ، ورنہ اگر چاہو تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. سامعین ذی احتشام، میری بھتیجی غلام فاطمہ مشری کی جو خوبصورت کاوش اور خوبصورت تخلیق اس وقت مرز وجود میں آئی ہے جب یہاں غریب کی رگ رگ سے خون کر کے کشید کسی کے گال کی سرخی بنائی جاتی ہے. غضب تو یہ ہے کہ تیرا ہی نام لے لے کر تمام محفلیں اسیاں سجائی جاتی ہے. معزز سامعین، یہ تخلیق اس وقت برز وجود میں آئی ہے جب نکلے صدف کی آنکھ سے موتی مرے ہوئے اور پھوٹے ہیں چاندنی میں شگوفے جلے ہوئے. ہر ایک سنگے میل ہے اب ننگے رہ گزر ہیں، رہبروں کی عقل پہ پتھر پڑے ہوئے اور بے وجہ تو نہیں ہے چمن کی تباہیاں، کچھ باغباں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. یہ تخلیق اس وقت ورز وجود میں آئی ہے جب ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. یہ تخلیق اس وقت ورز وجود میں آئی ہے جب یہاں کلفٹنوں اور مروڑوں پر اریانیوں کے رقص جاری ہے. یہ تخلیق اس وقت مرز وجود میں آئی ہے جب یہاں پہ مخدرات اسلام کی عزت محفوظ نہیں ہے. ہر چیز نے دیگر کو کرد لا دینی جہاں دیگر کو کرد لا دینی جہاں ضیا سارے بدن گفتند جارا اور ضیا سارے بدن گفتند جارا ازاں فقرے کے بعد صدیق دادی بشور آور ای آسودہ جارا. یہ تخلیق جو ہے میں اس کے متعلق یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ اور میری دعا یہ ہے
کہ اللہ رب العزت اس تخلیق کو اس وقت گجرانوالا کے افق پر سلامت رکھے جب تک رعا میں گونج، بادل میں گرج، طوفان میں کڑک، شب میں تاریکی، صبحوں میں اجالا، چاندنی میں جھالا، ہوا میں خراٹا، فضا میں سٹن سناٹا، پھول میں مہک، بلبل میں چہک، سبزے میں لہک اور زمین میں تپش اور سورج میں کشش باقی ہے، اس وقت تک ہماری اس بھتیجی کی تخلیق کو گجرانوالا کے افق پر سلامت رکھے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے جذبوں کو سلامت رکھے۔ میرے زبان کی نوائیں سلام کہتی ہیں، دھڑکتے دل کی صدائیں سلام کہتی ہیں، تیرے لیے یہ عقیدت کے پھول حاضر ہیں، قبول کر کے وفائیں سلام کہتی ہیں۔ سامعین ذی احتشام، چند جملے ماں کی عصمت کے حوالے سے۔ معزز سامعین، ماں معاشرے کا وہ عظیم استاد ہے جس کی گود میں مجاہد بنتے ہیں، جس کی گود میں غازی بنتے ہیں، جس کی گود میں بڑی بڑی رفیع الشان ہستیاں جنم لیتی ہیں۔ کیسے جنم نہ لے؟ اللہ کی ولیہ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت، دنیا بڑی گمراہ ہو گئی ہے، ہر جانب تاریکی ہی تاریکی نظر آتی ہے، دعا فرمائیں اللہ رب العزت کوئی حسین پیدا کرے۔ حضرت رابعہ بصریہ آپ کے گوشہ چشم سے آنسو ڈھلک پڑے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، سوال کرنے والے، میں دعا کرتی ہوں اللہ رب العزت کوئی فاطمہ تو زہرا پیدا کرے جس کی گود میں حسین جیسے بچے جوان ہوں۔ اور رسول اللہ کی بیٹی، ذرا سنیے، رسول اللہ کی بیٹی، لوگوں بات کہنا یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ رسول اللہ کی بیٹی، سحری کا وقت ہے، ساتھ آسیہ گردان قرآن لبسرا، ساتھ چکی پیس رہی ہیں، جولی میں حسین کو ڈالا ہوا ہے اور ساتھ یہ فرما رہی ہیں، بیٹا حسین آج چکی پیستے ہوئے تمہیں قرآن سنا رہی ہوں، کل تاکہ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پر نیزے کی نوک پر قرآن سنانا تو بھول نہ جانا۔ پھر دنیا والے نے دیکھا کہ کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، وہ کبھی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ معزز سامعین، میں عرض کرتا ہوں کہ ماں کی عصمت، اس کے حوالے سے وہ بھی تو ایک ماں تھی۔ سیدنا عمر فاروق جیسی سطوت و صاحب جبروت انسان جس کی کرت کے سوز نے سیدنا عمر فاروق کو اپنے خاک نشین کمنی والے کے قدموں میں لا کر پھینک دیا تھا۔ زشام مابروں آور سہر را بقرآن باز خاں اہل نظر را تمیدانی کے سوزے کرتے ہو ارے دیگر گوں کرد تقدیر عمر را۔ میں دیگر زعما اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا، میں تو صرف چشم تصور میں اس لمحے کو دیکھ رہا ہوں جب میدان محشر بپا ہوگا، جناب ڈاکٹر مشرقی کے ہاتھ میں دی فریگرنس آف نعت ہوگی اور اس بیٹی کے ہاتھ میں اپنی وہ تخلیق ہوگی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہی ارشاد فرما دیں کہ ڈاکٹر مشرقی دنیا میں میرا نام لیتے رہے ہو، آؤ آج میرے سینے سے لگ جاؤ، شفاعت کی ذمہ داریاں میں آپ قبول کرتا ہوں، آسی ہوں بخش دینے کو اس نے کہا تو ہے، جنت مجھے ملے نہ ملے آسرا تو ہے، شاید قبول ہو میں یہ پچھلے پہر کی بات، ارے دل نے تڑپ تڑپ کے کچھ ان سے کہا تو ہے، وما توفیقی الا باللہ۔ آج پتہ چلا مقرر کسے کہتے ہیں، اب پتہ چلا مقرر کسے کہتے ہیں کہ وقت اور پھر نالج اور پھر اظہار بیاں۔ اللہ تعالیٰ پروفیسر تفاخر محمود گوندل صاحب، اللہ آپ کو مزید جلا بخشے۔ ہمارے لاہور سے تشریف لائے ہوئے مہمان، ریڈیو پاکستان لاہور سے پروگرام مینیجر تحریک کار خیر کے بڑے معزز ساتھی جناب مصطفیٰ کمال صاحب، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مائک پہ تشریف لائیں اور آج کے موضوع کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں۔ جناب مصطفیٰ کمال، اور اس دوران ہمارے شہر گوجرانوالا کی ممتاز سیاسی اور سماجی شخصیت جناب خلیفہ محمد منور بٹ صاحب، آپ تشریف لائیں، اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماں کی محبت
اور ماں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اتنی پروقار اور خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا۔ میں تقریر کے فن سے تو آشنا نہیں ہوں، میں تو بلکہ خود ڈاکٹر صاحب کا مداح ہوں، اور سال میں ایک مرتبہ انتظار کے بعد رمضان میں ڈاکٹر صاحب کی تقریر ہم بادشاہ مسجد میں سنتے ہیں، اس کا ہمیں سارا سال انتظار رہتا ہے۔ چند احادیث بیان کر کے میں اجازت چاہوں گا ماں کی محبت کے حوالے سے۔ قرآن پاک کے 15ویں پارے میں ارشاد ربانی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اپنے والدین کا احترام کرو، اور اس کے بعد ارشاد خداوندی ہے کہ اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو، اور پھر آگے ارشاد ہے کہ ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے مولا کریم جس طرح ہمارے والدین نے ہماری بچپن میں پرورش کی، اسی طرح تو بھی ان پہ اپنا رحم فرما۔ ماں کے متعلق بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی والدہ کو 3 مرتبہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے حج کروایا ہے، کیا میرا حق ادا ہو گیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات کا بھی حق ادا نہیں ہوا، یہ جب تمہاری ماں خود گیلی جگہ پہ لیٹتی تھی اور تمہیں خشک جگہ پہ لٹاتی تھی۔ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ جو ماں ایک رات اپنے بچے کی پرورش کے لیے جاگتی ہے اور تکلیف برداشت کرتی ہے، اس کو 70 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تھوڑا سا پانی۔ ایک مرتبہ مسجد میں ایک بلی داخل ہو گئی، تو صحابہ کرام نے ارادہ کیا کہ یہ بلی جو ہے چونکہ گندگی پھیلاتی ہے تو اس کو مارا جائے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس کے بچوں پہ پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، یہ ماں ہے، اس کو قطعا نہیں مارنا، چنانچہ اس کو نہیں مارا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جب ہم کلام ہوتے تھے تو ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا کہ مولا کریم جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں کسائی تمہارا ہمسایہ ہوگا جنت میں۔ چنانچہ کچھ تجسس پیدا ہوا کہ میں اس کو مل سکوں، تو اللہ سے کہا کہ مولا کریم میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا چاہو ملو اس سے۔ چنانچہ اس کے پاس پہنچے تو اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو بٹھایا۔ اس دوران موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نے جب اپنا گوشت بیچ لیا بکرے کا تو سب سے بہترین پیس ایک بچا کے اس نے رکھ لیا ایک طرف۔ جب وہ شام کو فارغ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کو گھر لے کے گیا اور ایک طرف بٹھا دیا۔ اس دوران اس نے ایک بوڑھی عورت تھی، اس کو اس کے پاؤں منہ ہاتھ دھو کے بستر کیا اور اس کو وہاں بوڑھی عورت کو بٹھایا اور اس دوران گوشت پکایا اور پھر وہ ایک ایک لقمہ کر کے ان کو کھلانا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے اور یہ جب تم اس کو برکی کھلاتے تھے ایک نوالا تو یہ کچھ کہتی تھی؟ تو
وہ کسائی کہنے لگا جی کہ یہ میری ماں ہے، اور جب میں نوالا ان کے منہ میں ڈالتا تھا تو یہ دعا دیتی تھی کہ اللہ تعالیٰ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا ہمسایہ بنائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، میں ہی موسیٰ ہوں۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ میں تقریر کے فن سے تو بالکل آشنا نہیں ہوں، ڈاکٹر صاحب سے میں نے کہا بھی تھا، لیکن بہرحال ماں کی محبت کے حوالے سے ایک اور حدیث پاک بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں کا۔ 3 دفعہ پوچھنے پہ یہی فرمایا، اور 4تھی دفعہ پوچھنے پہ فرمایا کہ تمہارے باپ کا۔ بیٹی فاطمہ، غلام فاطمہ کی جو کتاب ہے، یہ بڑی خوبصورت کاوش ہے۔ جب ڈاکٹر صاحب نے مجھے دی تو میرے گھر میں میں لے کے گیا۔ میری بھی ایک بیٹی ہے، وہ بھی اسی عمر کی ہے، اس کا نام بھی فاطمہ ہے۔ جی یہ غلام فاطمہ ہے، تو وہ فاطمہ مصطفیٰ ہے، چونکہ مصطفیٰ کمال میرا نام ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں جب بچے ہمارے جو ہیں وہ انٹرنیٹ کے اوپر اور کیبل کے اوپر وقت ضائع کرتے ہیں، اس دور میں اس طرح کی کتابوں کی بہت اشد ضرورت ہے، اور چھوٹے چھوٹے واقعات کے ساتھ، اصلاحی حکایات کے ساتھ، بڑے خوبصورت پیرائے میں، مختصر انداز میں یہ کتاب جو ہے لکھی گئی ہے۔ میں بہت مبارک پیش کرتا ہوں بیٹی کو۔ ڈاکٹر صاحب، دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی بھرپور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین، والد یا والدہ حیات ہیں، ان کی تو جنت ان کے پاس ہے، اس جنت کو جنت الفردوس بنانا چاہیے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ جناب مصطفیٰ کمال صاحب نے فرمایا کہ میں تقریر کے فن سے واقف نہیں ہوں، میں یہ بتاؤں کہ سادگی کا بھی ایک اپنا حسن ہوتا ہے، سادگی کا بھی ایک اپنا حسن ہوتا ہے۔ آپ کی گفتگو بہت اچھی، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سے مزین آپ کی تقریر۔ یہ تھے جناب مصطفیٰ کمال صاحب، اور اب تشریف لاتے ہیں سکھ کمیونٹی سے ہمارے مہمان جناب ننکانہ صاحب سے تشریف لائے ہیں منندر سنگھ صاحب۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آج کی تقریب کے حوالے سے اپنی گفتگو فرمائیں۔ جناب منندر سنگھ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، میرے مسلمان بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے پہلے گرو نانک دیو جی مہاراج کا جنم دن کی تقریبات کے موقع پر جو باہر کے ممالک سے سکھ یاتری آئے ہیں، اور یہاں کے بھی سکھ یاتری ایک بہت بڑا اکٹھ ہوتا ہے وہاں پہ، تو انہوں نے کہا کہ وہ چھوڑ کے آئے ہیں، لیکن میں ان کو ایک بات کہہ دوں کہ جس گرو کا میں یہ پروگرام چھوڑ کے آیا ہوں، اس گرو نے ہی اپنے گرنتھ صاحب میں ماں کی عظمت کو بیان کیا ہوا ہے۔ اس وجہ سے میں ان کے حکم پہ چلتا ہوا وہ پروگرام چھوڑ کے اس ماں سب کا ماں کے پروگرام میں حاضر ہوا ہوں۔ ماں کی عظمت میں لکھنا یا بیان کرنا سمندر کو ایک کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ ماں شفقت، بے لوث قربانیوں کا نام ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ سکھ مذہب کے مطابق ہمارے گرو نانک دیو جی مہاراج نے ہماری جو ہولی بک ہے گرو گرنتھ صاحب مہاراج میں پہلے ان کے مذہب سے پہلے جو عورتوں پہ جو ظلم ہوتے تھے، جو تشدد ہوتے تھے، ان سب کو ختم کر کے انہوں نے اپنے گرنتھ صاحب میں لکھا ہے، سو کیوں مندہ آکھی ہے جت جم میں راجان،
کہتے ہیں اس ماں کو برا نہیں کہنا چاہیے جو یہ راجے مہاراجوں کو جنم دیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہماری قربانی میں بہت سے اشعار ہیں۔ ہندو مذہب میں، میرے یہاں پہ بھائی بیٹھے ہیں، ہندو مذہب میں جب بندہ بڑا ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک جنجو کی رسم ہوتی ہے جو کہ صرف مرد کو پہنایا جاتا ہے۔ گرو نانک دیو جی مہاراج کے جنم کے بعد جب ان کو جنجو پہنایا گیا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کس لیے پہنا جاتا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ بڑپن کی نشانی ہے۔ تو گرو نانک دیو جی مہاراج نے کہا کہ نہیں، اس کا حقدار میں نہیں ہوں، یہ میری ماں کو پہنایا جائے، یہ میری بہن کو پہنایا جائے، یہ میری ماں کو پہنایا جائے جس نے مجھے جنم دیا ہوا ہے۔ مہمان گرامی، اس سے بڑی ماں کا مان، ماں کی عظمت کیا ہو سکتی ہے جس کے پیار سے چاروں مذاہب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا ہوا ہے۔ مذاہب کا جو درس ہوتا ہے، جو تعلیمات ہوتی ہیں، جو عقائد ہوتے ہیں، وہ بے شک ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، لیکن جب بات آ جاتی ہے عورتوں کی، ماں کی، تو ہر ایک مذہب میں ان کو بہت بڑا مقام حاصل ہے، ایک احترام حاصل ہے۔ آخر میں ایک شعر کے ساتھ گزارش چاہوں گا کہ مجھے اجازت ملے۔ میرے دل کی مسجد میں جب بھی تیری یادوں کی اذان ہوتی ہے اے ماں، میرے دل کی مسجد میں جب بھی تیری یادوں کی اذان ہوتی ہے اے ماں، میں اپنے ہی آنسوؤں سے وضو کر کے تیرے جینے کی دعا کرتا ہوں۔ بہت خوب، یہ تھے منندر سنگھ، اور انہوں نے آخر پہ دل کی مسجد میں ماں کی یادوں کی اذان دے کر سب کو یہ بتا دیا کہ ماں سب کا مان ہے۔ اور چونکہ منندر سنگھ صاحب سے میرا پرومس تھا، میرا ان سے وعدہ تھا کہ کیا آپ ہمیں ٹائم مزید دیں گے؟ کچھ تقریباً اختتام پر بیٹھیں گے؟ ہاں صاحب بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں جی، ہاں، کیونکہ اگر آپ چلے گئے تو کھانا کون کھائے گا؟ ہاں تو کیا اتنا پکا کے رکھا ہوا ہے جی۔ تو یہ تھے جناب منندر سنگھ۔ آپ تشریف لاتے ہیں فیصل آباد، جو کہ پاکستان کا مانچسٹر کہلاتا ہے، صنعت کاروں کا شہر ہے۔ وہاں سے تشریف لائے ہوئے مہمان پاکستان کے صنعت کاروں کی نمائندگی کریں گے، میاں محمد طاہر صاحب۔ آپ سے گزارش ہوں کہ آپ تشریف لائیں، میاں محمد طاہر۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ صاحب صدر، مہمانان گرامی قدر اور قابل صد احترام خواتین، میں آج اپنی یہاں آنے پر ایک بہت بڑی خوشی اور سعادت محسوس کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر عبد الماجد مشرقی صاحب نے مجھے اتنی باوقار اور خوبصورت اجتماع میں بات کرنے کے لیے بلایا۔ بخدا میں نے اتنے اچھے اور خوبصورت لوگ بہت عرصے کے بعد ایک جگہ اکٹھے دیکھے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہو گئی کہ ہم اپنے معاملات اور معمولات کے اندر کچھ اس قدر الجھ گئے کہ اس طرح کی تقریبات کے اندر شامل ہونا، حاضر ہونا ہم نے ایک اضافی کام سمجھ لیا، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا آنا میری ذاتی رائے کے اندر اللہ کی قسم مکے اور مدینے کے سفر کی طرح ہے۔ ماں لفظ تو دیکھیں کیا ہے۔ میری بہن نے جب وہ کلام سنایا، طیبہ صادق غالباً ان کا نام ہے، تو کوئی بدبختی ہوگا کہ جس کا دل نرم نہ ہوا ہو، جس کی آنکھیں روانہ ہوئی ہوں۔ ہم نے اب تک جتنی باتیں سنی آپ عرصہ دراز سے سن چکے ہیں، اور میں بھی جو بات کروں گا وہ بھی آپ سن چکے ہیں۔ جانتے ہیں آپ جب سے پیدا ہوئے واعظ و نصیحت کی باتیں آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن بدقسمتی ہو گئی ہماری
کہ صرف سننے سنانے کی حد تک رہ گئے، عمل کا میدان ہم نے دوسروں کے لیے چھوڑ دیا۔ کون نہیں جانتا کہ ماں کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہاری صبح اور تمہاری شامیں ان کے نقش قدم پر چلنی چاہیے۔ وہ پیغمبر جن کی عظمت کی ہم باتیں کرتے ہیں، جانوروں سے پیار کرنے والے، پرند اور چرند کا لحاظ کرنے والے، ماں کے رتبے کے بارے میں بہت کچھ فرماتے۔ عبداللہ بن مسعود بڑے جلیل قدر صحابی ہیں، پہلے 6 صحابہ اکرام میں ان کا نام آتا، اور آج کی ساری فقہ کی بنیاد عبداللہ بن مسعود کی بات پر ہے۔ صاحب علم اس بات کو بڑی اچھی طرح جانتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ دین کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ وقت پر نماز ادا کرنا، پھر فرمایا ماں کا خیال کرنا، اور تیسرے درجے کے اندر جب انہوں نے استفسار کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد، یعنی جہاد سے افضل ہے ماں کی عبادت کرنا، ماں کی خدمت کرنا، ماں کا خیال کرنا، ماں کا لحاظ کرنا۔ لیکن آج کی عورت کو بھی چاہیے کہ ماں بن کے دکھائے۔ آج کی عورت یہ چاہتی ہے کہ شمع محفل بن جائے، بچہ جو اس کی آغوش کے اندر پروان چڑھتا ہے، اگر اچھی ماں ہوگی تو ڈاکٹر عبد الماجد جیسے بچے پیدا ہوں گے، اگر ماں اچھی ہوگی تو حسن اور حسین جیسے پیدا ہوں گے، اگر ماں اچھی ہوگی تو امام بخاری جیسے پیدا ہوں گے کہ جو فرماتے ہیں کہ میری ماں نے کبھی بھی مجھے بے وضو دودھ نہیں پلایا۔ یہ ماؤں کو خیال کرنا چاہیے۔ اپنی عظمت، میں ایک واقعہ چھوٹا سا عرض کروں گا کہ میری ماں لندن گئی، وہاں بیمار ہو گئے۔ یہ سننے والی بات ہے، میں یہ بات بڑی شرم سے اور بہت زیادہ میں دکھی دل کے ساتھ سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے شوگر کی بیماری تھی، مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور اسی اثناء میں دوائیاں کھانے سے میرا پیٹ خراب ہو گیا۔ بار بار مجھے حاجت ہوتی تھی اور بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ ہسپتال میں داخل ہوں، وہ کہتے کہ ایسی میم میں نے کم ہی دیکھی ہوگی، بہت گوری چٹی خوبصورت۔ میں ہسپتال میں بیڈ پہ لیٹی ہوں تو میرے کپڑے خراب ہو گئے۔ یہ میں اپنی بہنوں کو بات سنا رہا ہوں کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی۔ اگر ہم نتائج کے طلبگار ہیں تو جو بی کر ہاں گندم نہیں کاٹ سکتے۔ میرے کپڑے اس نے صاف